किस्त नंबर 47। तुझको सोचूं तो ऐसा लगता है जैसे खुशबू से रंग मिलते हैं, जैसे सहरा में आग जलती है, जैसे बारिश में फूल खिलते हैं। बेगम साहिबा, उसामा साहिब आए हैं। साहिरा बेड पर लेटी एल्बम देख रही थी, जिनमें उसामा की तस्वीर अखबारात और रसायल से काट कर चिपकाई गई थी। ये काम इसने बहुत राजदारी से किया था। तन्हाई में वो इस एल्बम को सिर्फ से निकाल कर तस्वीरों से बातें किया करती थी। जो बातें वो अपने महबूब से रूबरू नहीं किया करती थी, वो सब इन तस्वीरों से कह दिया करती थी। इंटरकॉम पर मुलाजिम की आवाज़ सुनकर वो फुर्ती से उठी, एल्बम चूमकर सेफ में रखी। उसामा की आमद की खबर इसके लिए ऐसी थी जैसे मुर्दा तन में नई जवान रूह फूंकती हो। इसने कदम आईने में अपना जायजा लिया। रेड साड़ी के ब्लैक बॉर्डर से मैचिंग करती ज्वेलरी, पाँव में मैचिंग सैंडल, चेहरे पर ताज़ा मेकअप की शगुफ्तगी बहार दे रही थी। इसने हर जाविये से अपना जायजा लिया। वो इसके सामने अपने हुस्न के सहर के जाल फैलाना चाहती थी, ताकि एक बार वो इसके काबू में आ जाए। होंठों की खूबसूरत उभार को इसने रेड लिपस्टिक का एक और कोट दिया। रेड डाई किए गए बालों में ब्रश फेरकर तेज खुशबू स्प्रे करके बड़ी नज़ाकत से वो मीटिंग रूम की तरफ आई थी। फुल फर्निश्ड मीटिंग रूम में ब्राउन शहनील के सोफे पर वो ब्लैक जीन्स पर जर्द शर्ट में मलबूस बड़े वकार से विराजमान था। साहिरा को अंदर आते देखकर वो एहतरामन खड़ा हो गया। मैडम आप, सर कहाँ हैं? वो सलाम करने के बाद जुज़बुज़ अंदाज में गोया हुआ। कुछ देर केवल प्राइम मिनिस्टर की पीए की कॉल आई थी। इन्हें फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना पड़ा है। आप इत्मीनान से बैठें। वो दूसरे सोफे पर इसके मुकाबिल बैठी हुई थी। नहीं, फिर तो चलूँगा। मैंने पहले कॉल करके मालूम किया था, तो सर ने कहा था कि वो घर में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब ना मालूम वहाँ कितना टाइम लगता है, इसलिए मैं चलता हूँ। हम इतने भी बुरे नहीं हैं साहिब, जितना आप हमसे दूर भागते हैं। ऐसे भी बेरुही किस काम की? इसकी खुमार आलूद आंखों में बेबाक चमक लहराई। आप मुझे अपने हवासों में मौजूद महसूस नहीं हो रही हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। केवल इसके कि साहिरा इसका इरादा भांपती, वो बर्क रफ्तारी से उठकर कमरे से निकल गया था। इसने गुस्से से अपने होंठ कुचल डाले। मेरा नाम अनवर अजमल है जनाब। मुझे जुर्म के रास्ते पर चलाने वाले वो हालात हैं जो हमारे मुल्क के गरीबों मुफलिस लोगों को विरसे में मिलते हैं। नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती गुर्बो जहालत, भूख और अफलास की ज़िंदगी हम जैसे लोगों को जुर्म और गुनाह की तारीकी में भटका देती है कि हम जैसे लोग हर तरफ से आंखें बंद किए अपने मुल्क के खिलाफ ही काम करते हैं। तुम इस ज्ञान की हास रुकन हो, मगर मुझे तुम्हारे चेहरे पर मुजरिमों जैसी फटकार नजर नहीं आ रही। तौफीक साहब अनवर की पूरी कहानी सुनने के बाद इसकी तरफ बगौर देखते हुए गोया हुए। मैं समझ नहीं सका जनाब, आप तंज कर रहे हैं या? खैर, मैंने आपको अपनी ज़िंदगी की महरूमियों, मायूसियों और गुर्बत और नामसाद हालात की कहानी का एक एक लफ्ज़ सुना दिया है, जिन बेरहम और जालिम हालात के ज़ेर असर मैं बुराई और जुर्म की दुनिया में भटक गया। फिर नामालूम किस तरह सरकार को मेरे बारे में इत्तला मिल गई और इसने एक दिन मुझे अपने आदमियों से उठवा लिया। वहाँ इससे मुलाकात हुई। इसने पहले काफ़ी अरसे मुझे अपने साथियों की निगरानी में कैद रखा और उस वक्त मेरा ज़मीर, मेरा दिल पसे मुर्दा हो गया था। बदतर हालात ने मेरी सोचों को बागी तो कर दिया था, मगर मेरे अंदर कहीं कोई नेकी की शमा जल रही थी। इसी ख्याल के तहत मैं दानस्ता तौर पर सरकार के बहुत करीब रहने लगा। इसके हर हुक्म की फौरी तामील करने लगा, जिसके बेशुमार मुजाहिरों के बाद सरकार मुझसे खुश रहने लगा। हालांकि मैंने इसकी नाफरमानी के बायस बहुत मरतबा सजाएं और तकलीफ़ें उठाई हैं। बाद में मुझे ख्याल आया तो मैंने भी इसकी चाल चलना शुरू कर दी। बज़ाहिर तो मैं इसका बहुत वफादार और जानिसार बंदा बन गया था। मैंने आपकी फ़र्ज शनासी, ईमानदारी के बारे में बहुत तज़किरे सुन रखे थे। फिर बहुत सोच समझ कर मैंने आपको कॉल करने का फ़ैसला कर लिया। फिर जब भी सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर मिलता, मैं भी बहुत एहतियात और खामोशी से आपको रिंग कर देता। इसे शक नहीं हुआ? इतने ताकतवर, मुनज़्ज़िम और बावसाइल गैंग को ऑपरेट करने वाला शख्स बेवकूफ़ या बेखबर रहने वाला शख्स नहीं होगा। इसका करोड़ों का नुकसान हुआ था। इसके खास बंदे भी पकड़े गए थे जो इसका राज फाश कर देते। इसकी बातें तवज्जो गौर से सुनने के दौरान उन्होंने पहली बार सवाल किए। यकीनन ऐसा ही हुआ। मेरी इन्फॉर्मेशन पर आज टाइम के मुताबिक रेड करते और कामयाब हो जाते। पहली बार तो सरकार को यकीन ही नहीं आया कि पुलिस इस पर हाथ डाल सकती है। फिर मुतअद्दिद वारदातों के बाद वो होशियार हो गया। इसे यकीन था मुखबरी कोई अंदर ही का आदमी कर रहा है। इसने मेरे ज़रिए उन लड़कों की निगरानी शुरू करवाई जो थे तो इसके ग़ुलाम, मगर ज़हनी तौर पर बागी हो चुके थे। मैं भूल गया था कि मैं जिसके मुकाबिल आया था वो उम्र और तजर्बे में
مجھ سے 2 گنا تھا۔ بہت ظالم و باخبر شیطان ہے وہ۔ آپ کے محکمے کی کالی بھیڑوں نے نامعلوم کس طرح وہ فون کالز ٹیپ کر کے سرکار تک پہنچا دیں جو اس دن بم بلاسٹ ہونے سے قبل میں نے آپ کو کی تھی۔ اس کے پاس سائنسی آلات ہیں جن کے ذریعے اس نے میری آواز پہچان لی۔ مجھ سے وہ پھر خاص باتیں چھپانے لگا۔ میں سمجھا آج کل وہ کام نہیں کروانا چاہ رہا، اور یہ میری بے وقوفی تھی۔ کام مسلسل ہو رہے تھے، وہ صرف مجھ سے پوشیدہ تھے۔ پھر پچھلے ہفتے لاہور جانے والی ٹرین میں اپنی فیملی کو بٹھا کر آیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انور دوبارہ گویا ہوا۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ شام کو مجھے یہ منحوس خبر ملی کہ اس ریل میں بم بلاسٹ ہوا ہے اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے۔ اس خبر سے مجھے اندر حشر اٹھتا محسوس ہوا۔ جس مردود نے سرکار کے کہنے پر بم ریل میں رکھا تھا، اسی نے ہی مجھے اطلاع دی۔ اس سے معلوم نہ تھا میری فیملی اسی ریل میں سوار ہے۔ اس کے منہ سے قیامت خیز انکشاف سن کر میں ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میں غصے اور رنج میں اس کی طرف بڑھا، اور پھر مجھے نہیں معلوم میں کس طرح سرکار تک پہنچایا گیا۔ شدید درد تکلیف کے احساس سے میری آنکھیں کھلی تھیں تو میں نے سرکار کو سامنے پایا۔ نقاب سے جھانکتی اس کی درندوں جیسی آنکھوں میں صفاکی اور درندگی کی سرخی تھی۔ اس نے کہا، وہ 1000 آنکھیں اور کان رکھتا ہے۔ وہ اگر ذرا سے بھی غافل و بے خبر رہتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ مجھ پر اسے شک بہت جلد ہو گیا تھا، مگر وہ عدم ثبوت ہونے کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا۔ پھر جلد ہی اسے ثبوت بھی مل گیا۔ اس نے وہ ٹیپ مجھے سنائے جن میں نے آپ کو اطلاعات دی تھیں۔ اس نے کہا وہ وفاداروں کو جتنی فراخ دلی سے نوازتا ہے، غداروں کو اتنی ہی دریا دلی سے سسکا سسکا کر مارتا ہے۔ میں نے اسے بہت نقصان پہنچایا تھا، اس لیے میرے لیے آسان موت ہرگز نہیں تھی۔ میں گھر والوں کی ناگہانی اموات کی آگ میں بری طرح جل رہا تھا۔ انتقام کے جذبے نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ موت تو ویسے بھی میری تمنا بن گئی تھی۔ میں نے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اس پر چھلانگ لگا دی، مگر وہ میری توقع سے زیادہ پھرتیلا اور شاطر تھا۔ وہ دور ہٹ گیا اور میں دیوار سے ٹکرا کر گر گیا۔ اسی لمحے اس کے محافظ مجھ پر جھپٹے تھے اور مجھے اذیت ناک تکلیفوں سے دوچار کیا تھا۔ موت کی آہٹیں میں نے سنی تھی، مگر شاید اللہ کو یہ کام مجھ سے لینا تھا، جب ہی اس نے میری بند ہوتی سانسیں بحال کر دیں۔ سرکار کے آدمی مجھے مردہ سمجھ کر کوڑے کے ڈھیر پر ڈال کر چلے گئے تھے۔ وہاں اس وقت اتفاق سے میرا ایک دوست اس راستے سے گزر رہا تھا، یا شاید اللہ نے اسے میری زندگی بچانے کا سبب بنا دیا۔ وہ مجھے وہاں سے اٹھا کر کلینک لے گیا۔ علاج، معالجے اور اس کی بھرپور تیمارداری سے میں جلد صحت مند ہو گیا ہوں۔ اب میری زندگی کا مقصد ہی سرکار کو بے نقاب کرنا ہے، تاکہ شہر میں امن قائم ہو اور باقی زندگیاں محفوظ ہو جائیں۔ ویری سیڈ۔ افسوس ہوا جوان تمہاری فیملی کی ہلاکت کا سن کر، مگر تم جائے حادثہ پر تحقیقات تو کرتے، شاید کوئی فیملی ممبر۔ توفیق صاحب افسردگی سے بولے، کل گیا تھا جی وہاں پر، معلوم ہوا کچھ لاشیں ہی قابل شناخت تھیں، باقی تو اس طرح مسا ہوئی تھیں کہ پہچانی نہ جا سکی تھیں، اور انہیں فوری دفنایا گیا تھا۔ جو لاشیں قابل شناخت تھیں ان کی فوٹوز بھی میں نے دیکھے تھے، مگر ان میں میرے گھر کا کوئی فرد نہ تھا۔ شاید وہ ناقابل شناخت لوگوں میں شامل ہوں گے، کیونکہ بم اسی ڈبے میں بلاسٹ ہوا تھا۔ انور کے وجود میں جیسے تغیانی بڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جوار رحمت میں جگہ دے اور تمہیں بھی صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ نادانستہ یا مجبوراً اس کے جرائم میں تم بھی شریک رہے ہو، قانون معاف تمہیں بھی نہیں کرے گا، لیکن میں کوشش کروں گا سلطانی گواہ کی حیثیت سے تمہیں سزا کم سے کم ملے۔ میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں جناب۔ ضمیر کی سزا سے بڑی سزا کوئی عدالت نہیں دے سکتی۔ میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انور کا لہجہ پرعزم تھا۔ وہ ساحرہ کے ہاں سے اٹھ کر تیزی سے کار لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ ساحرہ بدروح کی طرح اسے محسوس ہوتی تھی، جو ہر وقت اپنے حسن اور اداؤں کے سحر انگیزیوں میں اسے جکڑنے کو بےتاب نظر آتی تھی۔ اس کی سرد مہری اور حکمت آمیز رویہ بھی اس بے ہی صورت کو بدزن نہ کر سکے تھے۔ عزت نفس کی بے انتہا قلت کا شکار تھی وہ، اور ایسی عورتوں سے ہمیشہ اسے چڑ رہی تھی۔ اس کا آئیڈیل باحیا، پاکیزہ اور خوبصورت لڑکی تھی، جو اسے کسی خوبصورت تعبیر کی طرح مل گئی تھی۔ اگرچہ اسے پانے کے بعد اس کے حصول کے لیے کٹھن امتحان سے وہ گزر رہا تھا، مگر اسے یقین واثق تھا کہ وہ اسے اپنی دسترس سے باہر ہونے نہیں دے گا۔ وہ پرعزم و باہمت تھا۔ اس وقت وہ تنہا اپنے محاذ پر ڈٹا جنگ لڑ رہا تھا، لائبہ کے حصول کی جنگ۔ اسے معلوم تھا اماں جان ہی اس کے راستے کی چٹان تھیں، دوسری چٹان ارشد کا وجود تھا، تیسری طرف فوزیہ کے علاوہ سب اس بات کے حامی تھے کہ وہی ہونا چاہیے جو اماں جان کا فیصلہ ہو، اور چوتھی اور آخری چٹان جو اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی،
وہ تھی اس کٹھور اور سنگ دل لڑکی کی لاتعلقی اور بے نیازی۔ وہ بے حس نہیں تھی مگر اس کے معاملے میں بن گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے دل و جان سے زیادہ چاہتا ہے، ہزار مخالفتوں اور پریشانیوں کے باوجود اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ہی عاقبت نااندیشی اور بے نیازی اسے کوئی سنگین قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی ہے، اس کی عزت، اس کا وقار ہے، مگر وہ ہر سوچ و جذبے کو جیسے گنوا بیٹھی تھی۔ مگر ایسا کب تک ہوگا جانے اسامہ؟ جو شخص تمہیں نکاح کی زنجیر میں جکڑ سکتا ہے وہ چاہے تو بہت آسانی سے اپنا حق بھی وصول کر سکتا ہے۔ تمہارا یہ تنتنا، غرور، خود سری ہوا ہو جائے گی، پھر تو خود میری پناہ میں رہنا پسند کرو گی۔ شریف و باکردار عورت شوہر بار بار تبدیل نہیں کرتی، اور یہ احساس میرے لیے قابل فخر ہے۔ تم ضدی اور خود سر سہی مگر باکردار، باحیا اور معصوم ہو۔ تمہاری یہی صفات مجھے کسی اندھے اقدام سے روکتی ہیں، یا پھر میری مردانگی و انا ہی مر جاتی ہے۔ میں نے تہیہ کیا تھا، نکاح میری مجبوری اور خواہش تھی، سو اللہ نے سبیل پیدا کر دی تھی، مگر اس سے آگے کا راستہ تمہیں عبور کر کے میرے قریب آنا ہوگا۔ یہاں میں بہت خود پسند واقع ہوا ہوں۔ جذبوں کا وجود اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک اس میں دو طرفہ محبتوں کی گرمی و سرشاری موجود نہ ہو۔ یہ میرا عہد ہے، ایک دن میں تم سے خود کو منوا کر رہوں گا۔ ساحرہ سے ہٹ کر اس کی سوچیں سرد سے لائبہ کے گرد بھٹکنے لگی تھیں۔ رستم زمان کی کال پر وہ آفس سے سیدھا اٹھ کر وہاں چلا گیا تھا۔ رستم زمان کا لہجہ اسے پریشان و بے چین لگا تھا، حالانکہ ان کے خلاف اس کے دل میں کبیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ جس پارٹی کے وہ خلاف تھے، اس پارٹی کے برسر اقتدار آتے ہی وہ تمام رنجشیں اور ناراضگیاں فراموش کر کے پارٹی سے مل بیٹھے تھے۔ یہی فعل اس کی عدل پسندی کو ان سے متنفر کر گیا تھا، جس کا برملا اظہار اس نے دو ٹوک انداز میں ان کے روبرو کیا تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح دلیلیں اور جواز پیش کیے جو اسے پہلی مرتبہ بونڈے اور بے وزن لگے۔ اس نے ان سے ملنا برائے نام کر دیا، مگر رستم زمان جیسے اس کی جدائی یا ناراضگی برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اسے کہا اگر وہ پسند نہیں کرتا تو وہ حکومت سے اپنی پارٹی علیحدہ کر لیتے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا تھا، مگر جب دل میں ہی بال آ جائے تو کہاں جاتا ہے۔ سوچوں کے درمیان کافی کی شدت سے طلب جاگی تھی۔ اس نے کار شیرٹن کی طرف موڑ دی۔ ہال معزز لوگوں سے پر تھا، بے شمار لوگ ہونے کے باوجود ماحول بہت پرسکون تھا۔ ویٹر نے اس کی رہنمائی ٹیبل چیئر تک کی اور اس سے کافی اور پیزا کے آرڈر لے کر چلا گیا۔ اس نے آرام سے بیٹھنے کے بعد ماحول کا جائزہ لیا۔ وہاں موجود زیادہ تر لوگ غیر ملکی تھے۔ سامنے بنے خوبصورت سٹیج پر چینی طائفہ کا ایک گروپ زور و شور سے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں مصروف تھا۔ وہاں بیٹھے لوگ ہورد و نوش سے شغل کرنے کے ساتھ ان کے فن سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ویٹر نے کافی کے برتن اور پیزا اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں چن دیا۔ کافی پینے کے دوران اس کی غیر ارادی نگاہ ہال کے کارنر سائڈ پر بنی بڑی ساری ایکویریم کے پاس رکھی ٹیبل کے گرد بیٹھی اس ہستی پر پڑی تو وہ بے اختیار چونک اٹھا۔ سارے راستے بے اختیاری انداز میں وہ اسی کو سوچتا آیا تھا، کہیں میری نگاہوں کا وہم نہ ہو، مگر وہ جیسے مقناطیسی کشش کے زیر اثر اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ جلدی سے شرٹ کی والٹ برآمد کر کے ایک بڑا نوٹ ایشٹرے کے نیچے دبا کر کافی کا بھرا کپ یوں ہی چھوڑ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ لیبا نے دلچسپی سے ایکویریم میں تیز آتی رنگین مچھلیوں کو دیکھا۔ اورنج، بلیک، وائٹ، بلو، ریڈ مچھلیاں شفاف چمکدار پانی میں بہت دلکش لگ رہی تھیں۔ آئس کریم فالودے کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا جسے وہ دھیرے دھیرے سپ کر رہی تھی۔ ارشد اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے آیا تھا۔ پچھلے ہفتے چین سے فنکاروں کا طائفہ یہاں آیا ہوا تھا اور روز یہاں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اخبارات ڈیلی ایڈیشن میں اس کی پبلسٹی کر رہے تھے۔ ایک ہفتے تو بے پناہ رش رہا تھا، شو کے ٹکٹ بلیک میں بھی نہیں مل رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ رش کم ہوتا گیا۔ آج بھی پبلک زیادہ تھی، مگر بے انتہا رش نہ تھا، بلکہ ٹیبل خالی پڑی تھیں۔ اسے ان کے کرتب نہ سمجھ آنے والے گیتوں سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ارشد کے سامنے اس نے اپنی بیزاری ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ بہت محبت سے اسے یہ شو دکھانے لایا تھا۔ اسے اسی ہوٹل میں اپنی بزنس میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی تھی۔ وہ کافی پینے کے بعد اسے یہاں آدھے گھنٹے ویٹ کرنے کا کہہ کر چلا گیا، اور اس نے بھی ایسے پوز کیا جیسے وہ چینی فنکاروں کے فن سے بھرپور لطف اندوز ہو رہی ہے۔ وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر چلا گیا اور اس نے وقت گزاری کے لیے رنگین مچھلیوں پر توجہ مرکوز کر دی۔ بلا شبہ وہ وہی جان، آرزو اور تمنائے دل تھی، اس کے دل کی آکاش پر چمکنے والا پہلا ستارہ، اس کے دل میں دھڑکنے والی پہلی خوشگوار دھڑکن، جس نے پہلی بار اسے محبت اور محبوب کی جان فضا، حیات بخش جذبے سے روشناس کروایا تھا۔ وہ ہر طرح سے پہچان سکتا تھا۔ اس کے جذبے کی مہک اسے لیبا تک کھینچ کر لے آئی تھی۔ ڈارک گرین قمیض دوپٹے، وائٹ شلوار سوٹ میں وہ بہاری گل میں کھلنے والی نوحیز و شگفتہ کلی کی طرح معصوم و دلکش لگ رہی تھی۔ دھلا دھلا شاداب گلابی چہرہ
میک اپ کے بغیر بھی سب میں نمایاں و منفرد تھا۔ بالوں میں گرین بڑا سا سکارف بندھا ہوا تھا جس نے اس کی شخصیت کو سحر طراز بنا دیا تھا۔ لباس پر شیشوں کی دیدہ زیب کڑھائی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا گہری نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر مچھلیوں میں گم تھی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، اس کے سماعتوں میں جیسے زبردست بھونچال آ گیا۔ فالودہ چھلک کر ٹیبل پر گر گیا۔ اس نے متوحش نگاہوں سے سامنے دیکھا۔ وہ بہت اطمینان سے اس کے مقابل بیٹھ رہا تھا جیسے اس کے بلاوے پر یہاں آیا ہو۔ آپ یہاں؟ اس نے متوحش نگاہوں سے داخلی دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ اور تم مجھے دیکھ کر ٹکڑوں میں لفظوں کو کیوں بانٹتی ہو؟ مگر وہ ارشد بھائی ہوٹل، تمہارے بھائی کا خریدا ہوا ہوٹل نہیں ہے یہ؟ اس کا شگفتہ موڈ بگڑنے لگا۔ ارشد بھائی ہوٹل میں موجود ہیں، وہ آ جائیں گے ابھی۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ اپنے بھائی کا خوف مت دلایا کرو، میں نہیں ڈرتا اس سالے سے۔ کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں آپ؟ تم نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ ملک سے باہر گزارا ہے، اس لیے شاید یہاں کی عام زبان سے واقف نہیں ہو۔ خیر، میں تمہاری نالج میں اضافہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں بیوی کے بھائی کو سالہ کہا جاتا ہے۔ میں نے ارشد کو جائز رشتے سے پکارا ہے، تم خفا مت ہو، اسے میں نے گالی نہیں دی۔ تمہارے رشتے سے وہ میرا سالہ ہی تو ہے۔ اوہ، اس کے گلابی چہرے پر بے اختیاری طور پر دھنک رنگ بکھر گئے۔ دراز گھنی ہمدار پلکیں جھک گئیں۔ تم تنہا آئی ہو اور سب لوگ کہاں ہیں؟ ویٹر کو کافی کا آرڈر دینے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ ڈیڈی گھر میں ہیں، شمیر ہسپتال میں، نبیل بھائی، بڑی بھابھی، زینی بھابھی اور ممی وائٹ پیلس گئی ہیں۔ نامعلوم کس جذبے کے تحت اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ ہوں، تم نہیں گئیں؟ وہ لمحے بھر میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس کے چہرے سے عیاں ہوتے درد کی تڑپ اس نے اپنے اندر محسوس کی۔ اس کی آنکھوں میں مچلتے ستارے، اس کے دل کا چھونٹوں کا اضطراب، مسلسل ٹکرائے جانے، راندہ درگار کیے جانے والے وجود کو نہ تسلیم کیے جانے کا دکھ، اس کے وجود کی تذلیل و اہانت کا کرب، اسے لمحے بھر میں اپنا دل چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی اذیت جیسے اس کے رگ وپے میں دوڑتی چلی گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم کیوں نہیں گئی؟ وہ جیسے اس سے کریدتا ہوا بولا۔ دل کا غبار اگر دماغ پر چڑھ جائے تو دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، وہ سمجھ رہا تھا۔ بظاہر پرسکون اور بے پرواہ نظر آنے والی لائبہ کے اندر لاوا پک رہا تھا۔ اس کے اندر جنگ جاری تھی۔ اس کے اندر کے لاوے کو رستہ نہ ملا تو کوئی ناقابل برداشت سانحہ ہو جائے گا۔ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ اپنے خون پر بد اعتمادی و بے اعتباری ایک دن ختم ہو جاتی ہے تو میرے ساتھ چلو، اما جان ساری ناراضگی اور سنگ دلی بھول جائیں گی۔ آہ، جیسے بند کے شیشے ایک دم ہی ٹوٹ گئے ہوں۔ وہ بالکل بے اختیار انداز میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر شدت سے رو دی۔ ارے ارے، وہ یہی چاہتا تھا، وہ اپنے دل کا غبار نکال دے، مگر اس کے شدید گریہ کے انداز پر وہ بوکھلا اٹھا۔ سامنے سٹیج پر چینی گروپ چینی زبان میں کوئی گیت گانے میں مصروف تھا۔ تیز میوزک میں لائبہ کی آواز دب گئی تھی۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر لائبہ کی طرف بڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ٹیبل کارنر پر ہونے کی وجہ سے الگ تھلگ تھا۔ سٹیج پر تیز روشنیوں کے باعث ہال میں زیرو پاور کی لائٹیں آن تھیں، جس سے ماحول میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی، جو ماحول کو پرسکون پرکیف بنائے ہوئی تھی، اور لوگوں کی نگاہیں ارد گرد سے بالکل بے تعلق و بے نیاز سٹیج پر محو رقص رقصاؤں میں جمی ہوئی تھیں، جو کلاسیکل ڈانس بہت خوبصورتی اور مہارت سے کر رہی تھیں۔ پلیز ڈونٹ ویپ مائی لائف، وہ والہانہ انداز میں اس پر جھکا تھا۔ اس طرح ہمت ہار دینے سے مسئلے بڑھتے ہیں، حل نہیں ہوتے۔ اس نے بمشکل اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ چہرے پر رم جھم ابھی اسی شدت سے جاری تھی۔ پہلے زخم لگاتے ہیں، پھر مرہم۔ چلے جائیں یہاں سے آپ۔ میرا مقصد تمہاری دل شکنی ہرگز نہیں تھا، تم نے غلط مطلب لیا ہے۔ اس کے گلابی ملائم ہاتھ وہ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر تعصب زدہ انداز میں جھک کر کہنے لگا۔ کیا ہوا لائبہ؟ ارشد کے لہجے میں ازدہوں جیسی پھنکار تھی۔ اوہ، تو وہی ہوا جس سے وہ خوف زدہ تھی۔ ایسے لمحات سے تو وہ خوف زدہ تھی۔ وہ نامعلوم کس لمحے وہاں آیا تھا۔ لائبہ کا ہاتھ اسامہ کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ روتے ہوئے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی مزاحمت ارشد کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اس کی آمد پر بھی اسامہ نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور میری بہن کا ہاتھ پکڑنے کی؟ تمہارے اس بچکانہ سوال کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ تم خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، میں اسے اپنے گھر یعنی وائٹ پیلس لے جا رہا ہوں۔ اس کا سرد لہجہ، تیکھے انداز، بے خوف اور نہ ڈر رویہ، بہت عرصے بعد وہ یونیورسٹی والی جون میں نظر آیا تھا۔
یہ انسان ہے، کوئی اشارے سے چلنے والی گڑیا نہیں۔ یہ وائٹ پیلس اسی صورت میں جائے گی جسے میں تمہیں پہلے پاور کروا چکا ہوں۔ خیریت اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، مجھے چیلنج ہرگز نہیں کیا کرو۔ چلو۔ اسامہ کے لہجے میں کسی ہونہوار بھیڑیے جیسی گھراہٹ تھی۔ لائبہ گویا سکتے کی حالت میں زرد پڑتی جا رہی تھی۔ چھوڑو اسے، ورنہ میں کوئی لحاظ نہیں رکھوں گا۔ اسامہ لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ہال کے بیرونی دروازے سے باہر لے آیا۔ یہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اوپر کمروں کی طرف جانے والا پورشن خالی پڑا تھا۔ ارشد تیزی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ لائبہ سکتے کی کیفیت میں تھی۔ لحاظ تم کیا کرو گے؟ لحاظ و مروت اب میرے درمیان نہیں آئے گی۔ زینی اور چچا جان کی محبتیں میری راہ میں حائل رہتی تھیں، مگر یہاں میں اس سے آزاد ہوں۔ لحاظ و مروت، شجاعت و شرافت کے مفہوم سے بھی تم واقف نہیں ہو۔ ارشد اس کے روبرو آ گیا تھا۔ دونوں خونخوار نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ لائبہ کی جیسے قوت گویائی سلب ہو گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارشد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا بازو اسامہ کی گرفت میں تھا۔ اس میں مزاحمت کرنے کی قوت یکدم ہی مفقود ہو گئی تھی۔ تم ان چیزوں پر اپنی اچارہ داری قائم رکھو، میں ان جذبوں سے ناواقف ہی سہی۔ مکار لوگوں کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ اپنے فائدے میں ہر بات گوارا کر لیتے ہیں۔ مجھے تم سے فضول مکالمے بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ میری راہ میں حائل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے تم سے کہا نا، یہ میری بہن ہے، احساسات و جذبات رکھنے والی۔ تم اسے اب اپنی مرضی پر نہیں چلا سکتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے تمہیں مردانگی کی کمی ہے۔ اگر مرد ہوتے تو مردوں کی طرح میری بہن کو لوگوں کی موجودگی میں اپناتے، اور اس کا باقی ماندہ جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ اسامہ کا ہاتھ بھرپور انداز میں اس کے دائیں رخسار پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ میں تمہاری بدتمیزیاں بہت فراخ دلی سے درگزر کرتا آ رہا ہوں، تو تم سمجھتے ہو مجھ میں؟ اس نے ہونٹ بھینج کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کا چہرہ غصے میں تانبے کی طرح سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اگر تم نے آئندہ مجھ سے ایسی بات کی تو شوٹ کر دوں گا۔ تم مجھے شوٹ کرو گے؟ مکار دھوکے باز آدمی، اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے گھمنڈ میں معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے والے جلاد، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ ارشد کی حالت زخمی چیتے جیسی تھی۔ وہ اس کی طرف خطرناک تیور سے بڑا تھا، قبل اس کے کہ طاقت و خود سری کے دو پہاڑ آپس میں ٹکراتے لائبہ کی دلدوز چیخ ابھری۔ وہ جو منجمد اعصاب کے ساتھ ان دونوں کو تیز تیز بولتے دیکھ رہی تھی، دونوں کے غصے سے بپھرے چہرے، شعلے اگلتی آنکھیں، وہ سب دیکھ رہی تھی، مگر ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ ذہن کی سلیٹ بالکل صاف ہو گئی تھی، زبان حرکت کرنا بھول گئی تھی، جسم بھاری پتھر کی طرح بے حس اور ٹھوس بن گیا۔ اچانک ہی اسامہ کے تھپڑ کی گونجدار آواز نے اس کے وجود کی بے حسی زائل کر دی۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں آ گئی۔ ارشد اسی لمحے خونخوار انداز میں اسامہ کی طرف بڑھا۔ انداز اسامہ کے بھی یہی تھے کہ آج انہونی ہوگی، دونوں میں سے ایک ضرور ختم ہو جائے گا۔ یہ اذیت ناک احساس وجود کو کاٹتا ہوا روح کی گہرائی میں پیوست ہو گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھائے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے بصارت گم ہوتی جا رہی ہو، دماغ کی رگیں دھاگے کی مانند کھنچتی ہوئی تن گئی ہوں، وجود میں سناٹے تیزی سے اترتے جا رہے تھے۔ اس کے اچانک چیخ نکلی تھی اور وہ بے جان انداز میں فرش پر گرتی چلی گئی تھی۔ ڈنر کے بعد ان لوگوں کی واپسی ہوئی تھی۔ زینی کو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ اپنا سامان ساتھ لے کر چلے، کیونکہ خوشی کے موقع پر انہیں اس کا واپس ساتھ لانا اچھا محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اماں جان سے کہہ آئی تھیں کہ ماریا چھٹی نہا لی تو وہ زینی کو لے جائیں گی۔ نبیل اور عائشہ سیف کو لے کر اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے۔ وہ ملازمت سے ارشد اور لائبہ کا ابھی تک گھر نہ آنے کا پوچھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ گھبرا کر روہیل صاحب کے کمرے میں آ کر دریافت کرنے لگیں۔ پریشان مت ہوں آپ، ارشد کو میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے اور وہ میوزیکل شو بھی دیکھیں گے، اور ڈنر وغیرہ میں ٹائم بھی لگے گا۔ وہ انہیں ملائم انداز میں تسلی دینے لگے۔ حیرت ہے، ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے اس کے پاس بیوی کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ان کا لہجہ طنزیہ اور ناگواری کے جذبات سے پر تھا۔ روہیل نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جب سے انہیں فاطمہ کے متعلق معلوم ہوا تھا، وہ بہت کھینچی بیزار و بیگانگی لا تعلقی کے انداز میں رہنے لگی تھیں۔ ان کی اجنبیت و سرد مہری کو وہ سمجھ رہے تھے، سوائے ملول ہونے کے انہیں اختیار ہی کیا تھا۔ وہ خود کو بغیر کسی جرم کے مجرم سمجھنے لگے تھے۔ وہ حساس طبیعت کے مالک عظمت کے اس رویے کو حق بجانب سمجھتے تھے۔ ان کی سیکنڈ میرج مجبوری تھی، مگر حق پر ڈاکہ تو عظمت کے پڑا تھا۔ محبت ان کی تقسیم ہوئی تھی، اعتماد و افتخار ان کا مجروح کیا گیا تھا۔ وہ ان کے دکھ کو سمجھتے تھے جب ان کی کجدائیاں برداشت کر رہے تھے،
مگر اس وقت لائبہ کے لیے جو ان کے لہجے میں حقارت و ناپسندیدگی تھی وہ انہیں چونکا گئی۔ گھر میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، موقع کے لحاظ سے ارشد جانی کو ایسی ایکٹیویٹیز مہیا کرتے رہتے ہیں جس وجہ سے وہ لائبہ کو لے کر گئے ہیں، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ ویسے بھی وہ ان کی بہن ہے، ان کا حق ہے اس پر، اور وہ اپنے فرض کو نبھانا اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں، یہ تو میں بھی مانتی ہوں، مرد ایسے حق نبھانا خوب جانتے ہیں، چاہے یہ حق سوتیلی بہن کا ہو یا سیکنڈ وائف کا۔ پرانے رشتوں کے آگے نئے رشتے عزیز جان ہو جاتے ہیں۔ تف ہے عورت کی پسند اور خود غرض ذہنیت پر۔ جب یہ قربانی دینے اور احسان کرنے پر آتی ہے تو پہاڑ اس کے حوصلوں اور جذبوں کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ اس کی ہمدردی و وسعت قلبی کے سامنے سمندروں کی کشادگی و گہرائی بھی چھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ مگر جب یہ عورت تنگ دلی، خود غرضی، کمینگی و ناپرستی کا لبادہ پہن لیتی ہے تو حق کی کمتر اور حقیر ذرے سے بھی زیادہ ارزاں و بے وقت ہو جاتی ہے۔ وہ عورت نہیں، ڈائن کہلاتی ہے۔ نادان عورت، عیاش مرد کبھی بھی مقدس بندھن نہیں باندھتا۔ فاطمہ سے کی گئی میرج کو میں نے صرف تمہارے ہرٹ ہونے کی وجہ سے چھپایا۔ تمہاری محبت، اعتماد، فخر کا احساس تھا مجھے۔ اپنی بیٹی کو کیوں اپنے وجود سے، اپنی محبت و شفقت سے دور رکھا؟ صرف اور صرف تمہاری دل آزاری کا خیال سے، ورنہ جس طرح وہ اب رہ رہی ہے پہلے بھی رہ سکتی تھی۔ آپ اب بھی کہیں گے کہ فاطمہ سے آپ نے اسے محض مذہبی تحفظ دینے کی خاطر شادی کی تھی؟ عظمت کے بھیگے لہجے میں درد کی کرچیاں تھیں۔ یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اس معاملے میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ اور سنو، تمہاری خاطر، تمہاری محبت کی جنون ہیزی کے باعث میں نے فاطمہ کو بہت دکھ دیے ہیں۔ اپنی بیٹی کو بھی محض تمہاری خاطر اپنے آپ سے دور کیا ہے، مگر اب وقت گزر چکا ہے۔ میرا اعتماد، میرا افتخار تم نے سب خاک آلود کر دیا ہے۔ تم اتنی پست ذہنیت اور کینہ پرور ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لائبہ میری بیٹی ہے، میری روح ہے، تمہاری کوکھ سے جنم لینے والے تینوں بیٹوں سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے۔ اس کی ذات کا استحصال میں قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ حیرت ہے، عورت اپنی کوکھ سے جنم لینے والے بے شمار بچوں کو دل و جان سے چاہے گی، سب کو مساوی پیار اور محبت دے گی، سب کی اہمیت اس کی نگاہوں میں یکساں ہوتی ہے۔ مگر اس کی جھولی میں دوسری عورت کا بچہ آ جائے تو اس عورت کی ایک نگاہ الفات نہیں ہوتی اس بدنصیب بچے کے لیے۔ وہ بچہ اس کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، تیر کی طرح دل میں پیوست رہتا ہے، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ مگر میری بیٹی کے ساتھ تم سوتیلی ماں والا رویہ نہیں اپنا سکتی۔ دھیمے اور نرم لہجے میں بات کرنے والے شوہر کا یہ مزاج، یہ انداز ناقابل یقین تھا۔ میری بیٹی مجھ سے بدظن ہے، یہ دکھ میری روح کو گھائل کیے ہوئے ہے۔ تمہارے چہرے کا اصل روپ تمہارے بیٹوں نے دیکھ لیا تو اس عمر میں ان کی بدظنی اور بے رخی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اتنے سالوں کے تیر انہوں نے لمحوں میں برسا دیے تھے، عظمت بھربھری دیوار کی طرح بیڈ پر ڈھہ گئیں۔ اسی دم دروازہ باہر سے ناک ہوا تھا۔ ان کی اجازت پا کر اندر داخل ہونے والا نبیل تھا، پریشان اور گھبرایا ہوا۔ ڈیڈی، ہسپتال سے کال آئی ہے، لائبہ کی حالت بہت سیریس ہے۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ کیا ہوا؟ وہ بدحواسی سے چیخے۔ ہسپتال کے طویل کوریڈور میں صوفوں پر براجمان 5 وجود کے باوجود وہاں گہری اور جامد پراسرار خاموشی میں وال کلاک کی ٹک ٹک کی آواز کے علاوہ دوسری آواز نہ تھی۔ ان سانس لیتے مجسموں میں کوئی جنبش، کوئی حرکت نہ تھی، لیکن آنکھوں میں اضطراب و تفکرات کی بے چینی تھی، مگر جسم ساکن تھے۔ بظاہر خاموش اور مضطرب، وہ دل ہی دل میں اپنے رب حقیقی کے آگے سجدہ ریز تھے۔ ان کی دعاؤں کا مرکز ایک تھا، ان کے احساسات کے رابطے ایک ذات کے لیے تھے، جو طویل بے ہوشی کے زیر اثر موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ 24 گھنٹوں سے زائد وقت گزر چکا تھا۔ موت کے مخیب سائے تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زندگی کی ڈھیلی پڑتی ڈوری پوری قوت سے اپنی بقا کی خاطر سرگرم عمل تھی۔ خطرہ اس کے لیے بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے آئندہ گزرنے والے 4 گھنٹے میں اس کی بے ہوشی ٹوٹ جانے کی بنا پر اس کی زندگی کی ضمانت دی تھی، ورنہ 4 گھنٹوں کی مدت میں سے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آئی سی یو روم میں مشینوں میں جکڑا اس کا وجود اسی طرح بے حس و حرکت تھا۔ آنکھیں اس کی سختی سے بند تھیں کہ لگتا تھا اب کبھی نہ کھلنے کی قسم کھا کر بند ہوئی ہوں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ روہیل صاحب کی حالت بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ وحشت و اضطراب کی دلدل میں وہ دھنستے چلے جا رہے تھے۔ ابھی تو وہ اس کی بدگمانیاں دور بھی نہ کر پائے تھے۔ ابھی وہ ان سے ناراض و خفا تھی۔ ابھی اسے اعتماد حاصل کرنا تھا، باپ کی محبت و شفقت کی مسرتیں دیکھنی تھی۔ زندگی کو اس نے ابھی اچھی طرح برتا کہاں تھا کہ موت کی آغوش میں جانے کو تیار ہو گئی۔
میری بیٹی، ابھی تمہیں گلشن زندگی کے پھولوں سے خوشیاں مسکراہٹیں کہہ کشید کرنے ہیں، مگر تم ہمت نہ ہارنا میری جان، ہمت نہ ہارنا۔ یا اللہ میری بچی کو زندگی دے دے۔ اے معبود برحق، تو بندوں کے حالات سے واقف ہوتا ہے، بہتر و بدتر تیرے حکم سے ہوتا ہے، زندگی اور موت دینے پر تو ہی قادر ہے۔ اگر میری بچی کی تقدیر میں تو نے یہی کچھ لکھ دیا ہے تو رب کریم اس کے بدلے مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ ان کا رواں رواں پکار رہا تھا، ایک ایک سانس فریاد کر رہی تھی۔ ساکن وجود کے اندر قیامت برپا تھی، حشر رونما تھا۔ ارشد کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ کسی بہت قیمتی عزیزت جان شے چھن جانے کے خوف سے سفید پڑتا جا رہا تھا، مگر وہ سختی سے ہونٹ بھینچے بیٹھا تھا۔ نبیل کے چہرے پر دکھ اور فکر مندی کی گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ اس کی نگاہیں بے اختیار بار بار وال کلاک کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ عظمت بیگم وقفے وقفے سے روہیل صاحب کی طرف اضطراری انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ عائشہ کے چہرے پر دکھ کی سرخی تھی، وہ بھیگی آنکھیں بند کیے زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ صبر آزما لمحات سے 1 گھنٹہ اور مکمل ہوا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں مزید دہشت زدہ ہو گئیں۔ ساکت و صامت اجسام میں بے چینی، بے قرار اضطراب و انتشار پیدا ہو گیا۔ ارشد اٹھ کر ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا، جیسے اپنی بدحواسیوں کو کنٹرول کر رہا ہو۔ نبیل کی نگاہیں وال کلاک پر جم گئی تھیں۔ عائشہ کے ہونٹ اور تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ روہیل صاحب کا چہرہ تاریک پڑتا جا رہا تھا، آنکھوں میں شام گریباں کا منظر اتر رہا تھا۔ روہیل پلیز ٹیک اٹ ایزی، سنبھالو خود کو، کچھ نہیں ہوگا اسے، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ قادر مطلق تنکے میں بھی جان ڈالنے والا ہے، امید کے چراغ مت بجھاؤ۔ وہ ان کے قریب جھک کر بہت اپنائیت سے بولی، ان کی طرف بدگمانیاں دھل چکی تھیں۔ تم تو گھی کے چراغ جلاؤ، مٹھائیاں بانٹو، فاطمہ کے بعد اس کی بیٹی سے بھی تمہیں اتنی جلدی چھٹکارا مل رہا ہے۔ جس طرح ماں خاموشی سے چلی گئی، اسی طرح بیٹی بھی۔ اس کا صبر، اس کی قناعت، اس کے عہد کی پاسداری مجھے دھیمک کی طرح چمٹ گئی ہے، مگر دیکھنا بیٹی کے ساتھ ہی میں بھی چلا جاؤں گا، مجھ میں اب حوصلہ نہیں رہا۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹک کر کہنے لگے، اللہ نہ کرے وہ آپ کی ہی نہیں میری بھی بیٹی ہے۔ وہ بری طرح گھائل ہوئیں۔ مت کرو میرے سامنے یہ اداکاری، تم عام جاہل حاسد گوار فطرت رکھنے والی سوتیلی ماں ثابت ہوئیں، سوتیلے پن کی کلف میں اکڑی، ظالم خود ترسی کا شکار، پست و محدود ذہنیت عورت۔ اتنے بدگمان و بد اعتماد نہ ہو روہیل، میں ماں ہوں، صرف ماں۔ مت چھیڑو مجھے، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، راکھ ہو جاؤ گی جل کر۔ وہ گویا انگارے چبا رہے تھے۔ عظمت بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ صوفے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر رکھے ہوئے تھے، بچوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ تلخ باتیں سرگوشیوں سے آگے نہ بڑھی تھیں۔ سمجھاؤ اپنی ماں کو، بدشگونی نہ پھیلائے۔ ان تینوں کو قریب آتے دیکھ کر وہ ترش روی سے بولے، ممی مت روئیں، ہماری لائبہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ عائشہ انہیں تسلی دینا چاہ رہی تھی، خود بھی آنسو ضبط نہ کر سکی۔ اسی سنا میں شمیر اندر داخل ہوا تھا، گہری پینٹ بلیک شرٹ پر وائٹ اوور آل پہنے۔ لائبہ کو ہوش آ گیا؟ وہ سب بے چین ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے بلند و بےتاب آواز روہیل صاحب کی ابھری تھی۔ وہ خاموش تھا، کسی ہارے ہوئے لٹے پٹے جواری کی طرح دھم سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ جواب دو شمیر، لائبہ کو ہوش آ گیا؟ ارشد نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہمیشہ ہنستا مسکراتا کھلنڈرا اور شوخ مزاج شمیر اس وقت جیسے بولنا ہی بھول گیا تھا۔ ارشد کے جھنجھوڑنے پر اس نے نفی میں گردن ہلائی اور آنکھوں میں بازو رکھ کر رونے لگا۔ تم ڈاکٹر ہو کر رو رہے ہو؟ حوصلہ پکڑو، دعا مانگو، تم ڈاکٹر ہو۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے سینئر ڈاکٹرز اس سے نرمی سے مخاطب ہوئے۔ میں ڈاکٹر کے علاوہ بھائی بھی ہوں، کیسے حوصلہ پکڑوں؟ کیا ڈاکٹر احساسات و جذبات سے عاری ہوتے ہیں؟ میری بہن زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے، کہاں سے حوصلہ لاؤں؟ بھائیوں کے دلوں میں بہنوں کی شادی کر کے رخصت کرنے کا ارمان ہوتا ہے، معصوم و کنواری بہنوں کے جنازوں کو کاندا دینے کی خواہش کبھی جنم نہیں لیتی۔ کیا دعا مانگوں؟ کیسے دعا مانگوں؟ اس وقت تو ساری دعائیں اسے بددعائیں بن کر لگ رہی ہیں۔ اچھی امیدوں کی آس تو آخری سانس تک سلامت رہتی ہے یار، دل سے نکلی دعائیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی، اللہ تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ارشد اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ شمیر کے آنسو اس کے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کنڈیشن ہے لائبہ کی؟ نبیل نے ان کے قریب آ کر استفسار کیا۔ ان کی کنڈیشن بدستور وہی ہے، ہم انہیں بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔
اللہ سے امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے۔ یہ آخری گھنٹہ ان کی زندگی کے لیے بہت نازک ہے۔ بہرحال دواؤں سے زیادہ دعائیں طاقت اور اثر رکھتی ہیں۔ حوصلہ رکھیں آپ لوگ۔ چلیں شمیر۔ ان کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئے۔ میری ایک درخواست ہے مسٹر وقار۔ روہیل صاحب سینئر سرجن وقار رضا سے مخاطب ہوئے۔ جی کہیے۔ وہ لوگ ان سے مخاطب ہوئے۔ میں ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، صرف ایک نظر۔ آپ کے جذبات و احساسات کو سمجھ رہا ہوں روہیل صاحب۔ آئی ایم سو سوری کہ یہ میری مجبوری ہے۔ میں فی الحال آپ کو ICU روم میں نہیں لے جا سکتا، مائنڈ مت کیجیے گا۔ کچھ وقت گزر جانے دیں، پھر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ وہ ان کی دگرگوں رنگت انگیز کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ وہاں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ ان کی ایسی کسی جذباتیت سے مریض کو نقصان پہنچنے کا سخت احتمال تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اس کے بیڈ کو گہرے ٹریٹمنٹ دینے میں مصروف تھے۔ شمیر اور سرجن وقار کو دیکھ کر ایک نرس نے مستعدی سے بیڈ کے پاس جگہ بنائی۔ سرجن وقار چند لمحے کے ٹریٹمنٹ چارٹس اسٹڈی کرنے لگے۔ شمیر کی کھوئی کھوئی نگاہیں بیڈ پر بے سود پڑی لائبہ کے زرد چہرے پر تھیں۔ دونوں بازو میں ڈرپس کی سوئیاں گھسی ہوئی تھیں۔ آکسیجن ماسک کے ذریعے سانس لیتا یہ وجود اتنا عزیز، اس قدر پیارا ہو جائے گا، یہ تو کبھی سوچا نہ تھا۔ تمہیں ہماری زندگی میں آئے ہوئے بہت کم عرصہ ہوا ہے سسٹر، لیکن تمہارے وجود کے ایسے عادی ہو گئے ہیں جیسے تم کبھی ہمارے درمیان سے غائب رہی ہی نہ ہو۔ ہاں شاید اسی محبت اور لگاؤ کو رشتوں کی کشش خون کی تاثیر کہتے ہیں۔ تم ہماری محبتوں پر اعتبار نہیں کرتی تھیں اور ہماری چاہتوں کا امتحان لینے کا بہت خطرناک پلان ترتیب دیا ہے تم نے۔ ڈاکٹر، فون کال ہے آپ کے لیے۔ اس کی سوچوں کے تسلسل میں نرس کی دھیمی آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے گہری نگاہ لائبہ کے چہرے پر ڈالی اور وہاں سے ڈاکٹرز روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو، اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا ریسیور اٹھا کر کہا۔ ہوش آیا اسے؟ دوسری طرف سے بھاری اور سنجیدہ آواز ابھری۔ نہیں، میں آ رہا ہوں۔ اسامہ بھائی پلیز، محبتوں کو اتنی آزمائش میں نہ ڈالیے کہ پھر کچھ بھی باقی نہ رہے۔ میں پرواہ نہیں کرتا محبتوں کی، یرغمال بنا لیا ہے محبتوں کو تم لوگوں نے۔ اس کا لہجہ زہر ہن تھا۔ تاوان تو ہم سب کو ہی ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ شمیر کی آواز دکھوں میں ڈوبی تھی۔ ابھی تو میں برداشت کر رہا ہوں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ وہ ہماری بہن ہے، سارے حقوق آپ ہی محفوظ نہیں رکھتے۔ ارشد کی زبان بول رہے ہو؟ نہیں، بہن کی محبت کی زبان۔ ارشد بھائی ہوں یا آپ، میرے لیے دونوں رشتے یکساں معتبر و محترم ہیں۔ مجھے لفظوں سے شکار کرنے کی کوشش مت کرو شمیر، میں اسے ایک نگاہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پلیز بھائی پلیز، ہم اس وقت بہت کڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ برائے مہربانی آپ اس وقت ادھر مت آئیے گا۔ اب مزید کسی امتحان سے گزرنے کی استطاعت نہیں ہے ہم میں۔ ڈاکٹر صاحب، مبارک ہو، آپ کی سسٹر کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ ریسیور پکڑے اسامہ کو التجائیہ لہجے میں سمجھا رہا تھا کہ اسی لمحے میل نرس خوشی سے مسکراتا دھوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ او تھینکس گاڈ، تھینکس۔ سن لیا آپ نے؟ لائبہ کو ہوش آ گیا ہے۔ اللہ نے نئی زندگی دی ہے میری بہن کو۔ شمیر کے مرجھائے چہرے پر ایک دم ہی مسرتوں کے گلاب کھل اٹھے۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ وہیں سجدے میں اپنے رب کے حضور گیا تھا۔